बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। ईद का आज दूसरा दिन है। आलमोस्ट टरू जो है वो ख़त्म हो गया। टरू के बाद मरू है। ये जो पीछे मोटरसाइकिलों की आवाज़ें सुन रहे हैं, आज मैं अपने घर से व्लॉग कर रहा हूँ और मैं अपने ये घर के सहन में बैठा हूँ। और मैं क्या चलो आज थोड़ा जहा हट के डिफरेंट जे अजीज गल कर ली है। आपको ईद की बहुत मुबारकबाद पहले दे चुका हूँ, दोबारा देने में भी हज कोई नहीं। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी जो हैं, बेशक ये ईद उनके लिए जिन लोगों के रिश्तेदार प्यारे जो हैं पाकिस्तान में थे और वो अपने प्यारों से दूर थे, उनके लिए बहरहाल एक इम्तहान तो था और बहरहाल अल्लाह ताला सब्र भी देता है। मेरी दुआ है कि अगली दफ़ा जब ईद हो तो आप अपने प्यारों के दरमियान हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आज के जो व्लॉग है, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो मैंने आपसे खुद अल्लाह की कुदरत के ऊपर एक बात करनी है। मैं कोई तबलीग नहीं करने लगा। आप देखें कि जिन लोगों के लिए ईद के ऊपर मुलाकातों पे पाबंदी लगी, उन्हें आइसोलेट किया गया, अल्लाह कैसे हिसाब बराबर करता है। मैं खुदा गवाह किसी की सेहत तंदुरुस्ती के हवाले से कतन तौर पर भी खुश नहीं हूँ। अल्लाह, ये सब अल्लाह के अपने निज़ाम है, इस पर बात करनी है। दूसरी बात यह कि अब सुहेल अफरीदी और शहबाज शरीफ में प्रैक्टिकली बोलचाल बंद हो गई। और ये बोलचाल बंद कैसे हुई, मेरे आज के व्लॉग का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। अब ये बोलचाल बंद होना किस चीज़ की इंडिकेशन है? और कहते हैं ना, छोटे छोटे जेस्चर्स के बड़े बड़े मायने होते हैं। तो ये जो अचानक बोलचाल बंद हुई है और बड़े क्रिटिकल, बड़े अहम मौके के ऊपर बोलचाल बंद हुई है, ये मेरे व्लॉग का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ज़रा मैं एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँ। खलीज की सूरत हाल में आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि भाईजान, ट्रंप जो मर्जी कहे, ट्रंप जो मर्जी कहे, लेकिन उसके अंदर जो एक भयानक खौफनाक मुसलमानों से नफरत करने वाला आदमी मौजूद है, वो चेहरा बार बार सामने आता है। और ट्रंप ने अब ताज़ा तरीन जो उसने गुफ्तगू की है, उसमें उसने कैटेगोरिकली कह दिया है। उसने कहा जी, अगर मुसलमान मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम ना किया, इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा ना बने, तो मैं उनकी ऐसी की तैसी फेर दूंगा। मैं पल्लियों नहीं कह रहा कि उन्हें क्या ऐसी की तैसी फेर दूंगा। अगर आपने पिछले एक दो दिन में उसके बयानात पढ़े हो तो आपको अंदाजा होगा कि उसने कहा जी, सऊदी अरब और कतर अगर इन्होंने कबूल ना किया इसराइल को, तो फिर इसका मतलब ये बड़े बदनीयत लोग हैं। बदनीयत लोग समझे, मैं किसी ने कहा कि यार तू बड़े बदनीयत आदमी है, इसका मतलब होता है कि मैं ये कह रहा हूँ तू बड़ा घटिया इंसान है। दूसरी जानिब उसने ओमान को कहा, उन्होंने कहा अगर ओमान ने कबूल नहीं किया, उसको इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं ओमान का बेड़ा गर्क कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। एक तो उसके लहजे में पता नहीं कहाँ से ये खुदाई दावे आ गए हैं, तबाह बर्बाद कर दूंगा। वैसे खैर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा हुआ भी है। क्या अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी को तबाह नहीं किया था? लेकिन ट्रंप का जो मौजूदा बयानात हैं, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि मुसलमान ममालिक की मुश्किलात अब कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ रही हैं। जब ये ट्रंप कहता है कि जी मुसलमानों को इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है कि आपको इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। यहाँ से ज़रा आप मेरी ओमान को तो उसने कह दिया कि मैं तुझे तबाह बर्बाद कर दूंगा। लेकिन ज़रा आप समझें, ये जो हम पे नवाजिशात, इतनी मेहरबानियाँ, इतनी मोहब्बतें, रोज़ सुबह शाम हमारी तारीफ़ें, आज आपको समझ आ रही है कि वो किस लिए थी, जो किस लिए की जा रही थी? रिजीम चेंज से शुरू हो जाए, इमरान खान के ख़िलाफ़ रिजीम चेंज, फिर उसके बाद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को बुला के कहा कि आप अदम एतमाद लेके आएँ। मौलाना फजलुर रहमान सबसे बड़े सुल्तानी गवाह हैं जो ये कहते हैं कि हमें जनरल बाजवा ने कहा कि आप अदम एतमाद लेके आए। शहबाज शरीफ भी मौजूद था, बिलावल भुट्टो भी मौजूद था। ख्वाजा आसिफ जो है वो खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि जनाब अली मुझे बुला के मेरे साथ कितनी मीटिंगें हुई मिठा जी के घर, वो जो उनके मेरे ख्याल ससुर थे, और उन्होंने कहा जी पंजाब आप ले लें और यूँ कर लें और यूँ कर लें। तो इन सारी चीज़ों से आपको समझ आना चाहिए कि बहुत पहले से इसराइल को तस्लीम करने के ऊपर काम हो रहा था। रस्ते की रुकावट एक थी इमरान खान। इमरान खान को उन्होंने उठा के जेल में फेंका, 250 मुकदमात उस पर बनाए। जब उसे यकीन होने लगता है कि इमरान खान साइफर से निकल आएगा, एक नया केस आ जाता है। जब पता चलता है तोशा खाना कुछ भी नहीं है, फिर नया केस आ जाता है। अब ताज़ा तरीन मैंने आपको बताया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी तैयार है। FIA ने 2 केस और तैयार किए हुए इमरान खान के ऊपर। और अब यहाँ से पाकिस्तान की मुश्किलात आपको ज़रा अंदाज़ा करें कि अगर अब पाकिस्तान किसी तरह इनकार करता है तो ट्रंप तो माफ़ नहीं करेगा। अगर वो अपने बड़ी
محمد بن سلمان کے لیے یہ الفاظ استعمال کر سکتا ہوں. کہتا ہے یہ قطر، سعودی عرب، یہ بو کرتے ہیں میرے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں تو، اور یہ میرے احسان مند ہیں، اور اگر میرے احسان مند ہیں تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں. عمان کو تو اس نے کہہ دیا تیرا بیڑا گرک کر دوں گا، میں تباہ و برباد کر دوں گا. اگر اب وہ پاکستان کھڑا ہوتا ہے، جتنی میں نے امید کوئی نہیں خیر، تو آپ سوچیں کہ یہ ساری گیم اب آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور اگر نہیں کھڑا ہوتا تو پھر سوچو کہ کی بنے گا. ذرا آپ اندازہ کریں کہ امریکی وزیر خارجہ انڈیا جا کے اس نے ایک بیان دیا جسے ہمارے میڈیا نے پتہ نہیں چھپ کر کے برداشت کر لیا، دبا دیا. اس نے کہا ہاں پاکستان کی سرزمین استعمال تو ہوتی ہے، یعنی ہمارے خلاف جو FIR انہوں نے پہلے کاٹی تھی وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور وہ ہمیں آہستہ آہستہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا تو پھر تیار ہو جاؤ. اچھا مجھے ہنسی آ رہی تھی اپنے نیشنل میڈیا پہ، ایک نیشنل میڈیا کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ جی بھارت نے تو سفارتکاری کا ہی بیڑا گرک کر دیا. جب وہ کیا کہتے ہیں امریکی وزیر خارجہ واپس گیا تو اسے ایک DSP لیول کا آدمی جو ہے چھوڑنے گیا تھا، انہوں نے بیڑا گرک کر دیا. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جب امریکن سوچتے ہیں کہ ہم نے پاکستان آنا ہے تو پاکستان بند ہو جاتا ہے. میں نے ایک فلم دیکھی تھی سلطانہ ڈاکو، اس میں جب سلطانہ ڈاکو آتا تھا نا تو ایک آواز لگتی تھی کھڑکیاں دروازے بند کر لو سلطانہ ڈاکو آ گیا جے، اور دھڑ دھڑ کھڑکیاں بند ہونے شروع ہو جاتی. ایتھے وہ سوچتا ہے امریکی نائب صدر JD وینس، ایتھے جناب 15 دن پہلے پنڈی اسلام آباد بلاک بند ہو جاتا ہے، لوگ بھاڑ میں جائیں، لوگ مر جائیں، کچھ بھی ہو. اب بھارت کا ذرا آپ اندازہ کریں کہ ایک DSP لیول کا جو آدمی ہے وہ امریکی وزیر خارجہ کو سی آف کرنے آیا ہوا ہے. ادھر تو لائن لگ جائے. اگر آج حکومت اعلان کر دے کہ جی ہم نے انہیں سی آف کرنا، جو آنا چاہے آ جاؤ، یقین کریں اسلام آباد سے لائن شروع ہو اور لاہور تک نہ مکھے، تمام نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کے جی ہم سلوٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا اندازہ کریں کہ اس ایک چھوٹا سا افسر جو ہے DSP وہ گیا اسے چھوڑنے کے لیے. اب اس ساری صورتحال سے آپ کو خلیج کی صورتحال جو ہے بہتر سمجھ آ جائے گی. تازہ ترین اطلاعات یہ کہ آبنہ ہرمز اور بندر عباس میں امریکہ اور ایران کی جھڑپیں ہوئی ہیں. امریکہ نے ایک بحری جہاز پہ حملہ کیا جس کے جواب میں ایران نے اس کے فوجی اڈوں پہ حملہ کیا ہے. تو جنگ تو جاری ہے، وہ جو امن کا معاہدہ تھا وہ تو وڑ گیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جب تک آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے گل اگے نہیں ودے گی. مختاریہ گل اگے ود نہیں گئی، گل وڑ گئی ہے. پاکستان کے گلے میں جو پھندا فٹ ہونا ہے وہ تیار ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس پھندے کو کیسے وہ سب تو سونے ہائی وے من مونے گا کے نہیں بچا سکتے بھائی جن. اب آپ کو پریکٹیکلی کھڑا ہونا پڑے گا، یا آپ کو ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننا پڑے گا یا پھر تیاری پھاڑ لو تسی. یہ تازہ ترین صورتحال ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایران کی اور امریکہ کی جو آپس میں جھڑپیں ہیں وہ آج تازہ ترین جھڑپیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اب آ جائیں دوسری امپورٹنٹ چیز کی طرف. آج عید کا دوسرا دن ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو اور باقی PTI کے جو لیڈر ہیں انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں ان کے بیرکس میں ہی بند رکھا گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں نے اس عید کو کیسے گزارا، کیا 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 نہیں. عمران خان اپنے بیرک میں بیٹھ کے کیا سوچتا رہا کہ یار میں اس قوم کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، اس قوم کو بھی کوئی پتہ ہے یا نہیں پتہ، یہ قوم بھی میرے لیے کچھ سوچ رہی ہے یا نہیں سوچ رہی. بہرحال عمران خان کا چونکہ ٹارگٹ بڑا ہے، عمران خان کی جنگ بڑی ہے، وہ تو برداشت کر گیا. لیکن جو خواتین ہیں، جیسے وہ دونوں بہنیں ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ ہیں، جیسے عمران خان کی اہلیہ ہیں، اب یہ خواتین بھی اس عید کے اوپر نہ کسی سے مل سکی. ان کے اہل خانہ ملنے گئے، انہیں واپس بھیج دیا گیا. لیکن یہاں پہ ایک خبر آپ سے شیئر کروں. یہ خبر دی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے. ان کا کہنا ہے کہ مریم صاحبہ کی عید کے روز نواز شریف ہاسپٹل میں میجر سرجری ہوئی ہے. میجر سرجری، گلے کی میجر سرجری. ہم جب کہتے ہیں نا میجر سرجری، تو میجر سرجری کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا ہیوی قسم کا آپریشن، اور گلے کا ہیوی قسم کا آپریشن ہوا ہے. ڈیفینیٹلی اس آپریشن سے پہلے مریم صاحبہ کو آئسولیٹ کیا گیا ہوگا. ڈیفینیٹلی آپریشن کے بعد بھی کئی گھنٹے انہیں کسی سے نہیں ملنے دیا گیا ہوگا. اب ذرا اندازہ کریں کہ ایک طرف تو صنم جاوید اور ان کی بہن اور ڈاکٹر صاحبہ ہیں اور عمران خان کی اہلیہ ہیں، عالیہ حمزہ ہیں،
وہ خواتین جو ہیں جیلوں میں اپنے پیاروں کی راہ تکتی رہی. تو دوسری طرف مریم صاحبہ بھی عید پہ کسی سے نہیں مل سکی اکارڈنگ ٹو دا نیوز, اکارڈنگ ٹو دا مریم اورنگزیب جو انہوں نے خبر کہی ہے وہ. اب یہ میجر سرجری کیا ہوئی ہے, ان کے گلے میں کیا تکلیف ہے, ڈیفینیٹلی یہ بہت ایک سیریس قسم کی بات ہے. اللہ انہیں صحت دے, تندرستی دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے. میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں, کیونکہ بھائی میرے ذمہ اللہ نے یہ لگایا کہ کسی کی تکلیف کے اوپر کہہ نہ ماریں. وہ لوگ جو عمران خان کی آنکھ کے اوپر کہہ مارتے تھے, آج انہیں مریم کے گلے کے اوپر تکلیف ضرور ہوئی ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. آج عمران خان کی بیماری کے اوپر کہے لگانے والے اور جگتے لگانے والوں, آج ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ آج مریم صاحبہ جو ہیں ایک تکلیف سے, میجر سرجری کا مطلب یہ کہ اللہ نہ کرے ان کے گلے میں پتہ نہیں کتنی بڑی انفیکشن ہے, کو خطرناک بیماری ہے جس کے سبب انہیں ایمرجنسی, کسی کو پہلے بتایا بھی نہیں گیا, 2 دن پہلے خبر آتی کہ ان کا گلا خراب ہے, ان کی طبیعت خراب ہے, اچانک پتہ چلا کہ جناب مریم صاحبہ کا آپریشن ہوا ہے اور وہ گھر منتقل ہو گئی ہے. اور اللہ کا اپنا انصاف ہے, میں کیا کہوں. ایک امپورٹنٹ خبر اور سن لیجئے. عید کے اوپر وزیر اعظم تمام اہم لوگوں کو فون کرتے ہیں, اور یہ ایک ٹریڈیشن ہے پاکستان کی کہ عید کے روز وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ کو اور گورنرز کو لازمی فون کرتے ہیں. میں نے شہباز شریف صاحب کی جو ایک ٹویٹ دیکھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے عید پہ فون کیا, اس میں انہوں نے مختلف لوگوں کے نام لیے, یہاں تک کہ انس نورانی صاحب کو بھی فون کیا, لیکن اس کے اندر کہیں پہ بھی وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا نام نہیں ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے عید پہ سہیل آفریدی کو فون نہیں کیا. اب یہ بول چال بند ہونے کا مقصد سمجھ لیں. اگر اتنے اہم موقع پہ جس پہ انسان کو ذرا کردار کا مظاہرہ کرتا ہے, پھر ہمیں عید یہ سکھاتی ہے کہ آپ سب دو فون کریں, اور پھر پاکستان کی روایت یہ بتاتی ہے پارلیمانی کہ وزیر اعظم سب کو فون کرتا ہے. لیکن اگر شہباز شریف صاحب نے فون نہیں کیا سہیل آفریدی کو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سہیل آفریدی اور شہباز شریف صاحب اب ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں ہیں, ان کی بول چال بند ہے, وجہ تیری میری چھو ہو گئی. لیکن اس چھو کا مطلب کیا ہے؟ اس چھو کا مطلب یہ کہ عید کے بعد ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو پلان ہے, اس منگل کو آپ دیکھیں گے کہ اڈیالہ پہ بہت بڑا شو ہوگا. پچھلی دفعہ تو محسن نقوی صاحب کے اس سے بات کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا, لیکن اس بار PTI کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ منگل کو دمادم مسقلندر ہوگا. عمران خان کو اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر یہ دھرنا ہوگا, اور یہ دھرنا 1 دن 2 دن کا نہیں, کتنے دن کا کوئی پتہ نہیں. دوسری جانب محسن نقوی اور سہیل آفریدی کی ملاقاتوں کے چرچے تو ہیں, اور یہ چرچے کو اب ڈھکے چھپے نہیں رہے, لوگوں نے اس کی تصویریں بھی شیئر کر دی ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو بھی سہیل آفریدی اور PTI کی قیادت نے یہ بات کلیئرلی بتا دی ہے کہ انف از انف, اب ہم کسی بات کے کسی اس میں نہیں آئیں گے جب تک ہمیں عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی, ہم اب دھرنا ختم نہیں کریں گے. اس منگل کو بہت بڑا تیں پٹاس ہونے جا رہا ہے, اور یہ تیں پٹاس کتنے دن چلے گا مجھے نہیں پتا. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی سہیل آفریدی نے پنجاب کی پولیس کے ساتھ خاصی ان کی مزاحمت ہوئی, اور بات ہاتھا پائی تک ہوتے ہوتے رہ گئی. ایک نے ہاتھ ملایا, سہیل آفریدی نے ایسے کر دیا. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سہیل آفریدی نے ایسے کیا, جی ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ لکیلی حمزہ شہباز کی اور مریم صاحبہ کی بہت ساری تصویریں آ گئی جس میں وہ حمزہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ تم انسان بن جاؤ, وہ ویڈیو آ گئی سامنے. لیکن حمزہ صاحب چونکہ اس سین میں ابھی آؤٹ ہیں تو اس لیے ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی. لیکن منگل والے دن یہ طے ہے کہ بڑا لمبا چوڑا کام ہونے جا رہا ہے. خواجہ آصف صاحب سے میری ہمدردی قائم ہے. خواجہ آصف صاحب قسم لے لیں, میں دل سے کہہ رہا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے خواجہ آصف کے اندر ایک اچھا پاکستانی موجود ہے. خواجہ آصف نے ایک دفعہ ٹویٹ کی اسرائیل کے اوپر, غزہ کے شہیدوں کے اوپر, اور اس میں انہوں نے ٹھیک بالکل پاکستان کا, میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. لیکن پھر وہ ہے کہ انہوں نے پریشر آیا کہ بھائی جان یہ ڈیلیٹ کریں, ڈیلیٹ ہو گئی. اب وہ تازہ ترین پھر ایک ان کی خبر چل گئی الجزیرہ پہ, جس میں انہوں نے کہا جناب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہتے ہیں کہ جی پھر وہ بعد وہ پھڑ لو خواجہ آصف نو, وہ تہاڈی وہ کی کرتا تھی, وہ مرواتا سانو, وہ کیوں سانو جتیاں پاؤنیاں نے, وہ تیرا بیڑا غرق ہوئے تینوں لوے مولا. وہ بھائی اس کے بعد وہ قیامت مچی. الجزیرہ کے لیے سورسز تلاش کیے گئے, ان سے رابطہ کیا گیا, ان کا بھائی جان خدا کا واسطہ اسے ڈیلیٹ کریں. ہم نے نہیں کہا, خواجہ آصف نے کہا میں نے کہا ہی نہیں. پھر خیر
الجزیرہ والے اچھے لوگ ہیں, وہ ساڑھے پاکستانی اخبارات کی طرح تردید شدید چھاپ دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں, لیکن خواجہ آصف موقع پہ اسٹروک کھیل لیتے ہیں, لیکن تھوڑا جا کھیڈن دے بعد بازی ڈر جاتی ہے, پیچھے ہو جاتی ہے. آخری بات یہ ہے, میرا ایک پسندیدہ شاعر بشیر بدر جو ہیں وہ بھوپال میں انتقال کر گئے. کیا شاندار شاعر تھے, کیا شاندار شاعری, کیا شاندار ان کا ڈکشن, کیا شاندار ان کے رومانویت, محبت, پھر اس کے اندر الفاظ کے اندر کا چناؤ. میں کہتا ہوں بشیر بدر عصر حاضر کے عظیم ترین شاعروں میں سے ایک تھے. ایک شعر ان کا بس میں آپ سے شیئر کروں گا پھر اجازت لوں گا. وہ کہتے ہیں اجالے اپنی زندگی کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے, صبح بات ہوگی انشاءاللہ.